मेरी सोने की एक बड़ी दुकान थी जो मेरे दादा ने बनाई थी। एक दिन मैं रात को दुकान बंद करने लगा तो एक लड़की दुकान में आई। उस वक्त मैं दुकान में अकेला था। उस लड़की ने बहुत सारी खरीदारी की, मगर जैसे ही पैसे देने की बारी आई तो उसने अपने गिर्द अपने बाजू रखे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही लोग जमा होने लगे तो उसने रोते हुए सबसे यही कहा कि मैंने इस लड़की की इज्जत लूट ली है। ये सुनते ही लोग मुझ पर टूट पड़े और वो लड़की जेवरात लेकर भाग गई। फिर कुछ अरसे बाद जब मेरी शादी हो गई, मैंने अपनी दुल्हन को नहीं देखा था। मैंने जैसे ही अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसने मैं शहर का बहुत बड़ा सुनार था। मेरे बाप दादा भी सुनार थे, इसीलिए ये काम मुझे विरासत में मिला था। मैंने जब ये कारोबार संभाला तो मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया और मैं शहर के नामवर सुनारों में से हो गया। और मैंने कारोबार को संभालने के बाद दुकान में कैमरे भी लगा रखे थे और अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे गार्ड्स भी रख लिए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, और वो बुरा वक्त आकर ही रहता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले वक्त में मेरे लिए किस कदर मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वो रात का वक्त था, सभी लोग अपनी दुकानें बंद करने में लगे हुए थे। मैं भी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में था। मेरे पास काम करने वाले सारे लड़के भी जा चुके थे। मेरी आदत थी कि मैं सब में आखिर में सारा हिसाब किताब करके घर जाता था। मेरी दुकान के बाहर गार्ड्स पहरादारी करते थे। उस वक्त एक नकाबपोश खातून दुकान में दाखिल हुई। उसे देखकर लगता था कि जैसे किसी बड़े घराने से आई है। इसके अंदाज और चाल चलन तो यही बता रहे थे। उसने आते ही तमाम जेवरात वगैरह देखना शुरू कर दिए। वो बहुत करीने से एक एक जेवर उठाती और अपने साथ लगा कर देखती जाती। जो जेवर उसे समझ में आता वो उसे अलग रखवा देती। एक एक करके उसने काफ़ी जेवर उठाए और एक तरफ रखवा दिए। उसके गोरे गोरे खूबसूरत हाथों में सोने के कड़े अलग ही खूबसूरती दे रहे थे। मैं नहायत खामोशी से उसका जायज़ा ले रहा था। आखिर में उसने अपने पसंद के जेवरात को पैक करने का कहा। मैंने सारे जेवरात अच्छी तरह उनके डब्बों में डालकर अपनी दुकान के मखसूस शॉपर में डाले और कंप्यूटर से बिल बनाकर उसकी जानिब बढ़ाया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि चलो, रात के इस वक्त जब सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके जा चुके हैं, तब मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है। आजकल महंगाई की वजह से लोग सुनारों की दुकान का रुख बहुत कम करने लगे थे। ऐसे में हमारा काम भी नहायत ठंडा पड़ चुका था। मगर इस औरत ने 50 लाख का जेवर पैक करवाया था। बिल लेकर वो अच्छी तरह बिल देखने लगी। मैं पैसों के लिए उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुझे दुकान भी बंद करनी थी और मैं यही सोच रहा था कि वो जल्दी से पैसे दे और मैं भी अपना हिसाब करके घर जाऊं, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया था। फिर उसने नोटों की एक गड्डी मेरी तरफ बढ़ाई। मैं भी अभी नोट गिनने ही लगा था कि अचानक ही इस औरत की कोई चूड़ी काउंटर से टकराकर टूट गई थी और उसकी कलाई से खून बहने लगा था। मैं हैरत से गंग ये मंजर देख रहा था। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में पानी जमा होने लगा था। फिर इस औरत ने मुझसे मदद के लिए कहा। खून देखकर मैंने फौरन ही नोटों की गड्डी को एक तरफ रख दिया और उसकी मदद को आगे बढ़ा तो उसने अचानक ही खुद ही मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं उसे हैरत से देखने लगा कि उसने देखते ही देखते मेरे हाथों से खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उससे पहले कि मैं मामले को समझ पाता, उसने खुद ही अपने बुर्के के बटन नोच डाले। कुछ लम्हों के लिए उसके चेहरे से नकाब ऐसे सरका कि एक नज़र में उसका चेहरा देख लिया था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें मुझे वैसे भी अब हमेशा याद रहने वाली थी। ये जानकर हैरान रह गया था कि जैसे मैं अब तक बड़ी उम्र की औरत समझ रहा था, वो तो एक जवान लड़की थी। जैसे ही उसका हुलिया ख़राब हुआ तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। वो लोग जो अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों को जाने लगे थे, वो मेरी दुकान में दाखिल हो गए और उस लड़की का ये हुलिया देखकर मुझ पर तशद्दुद करने लगे। मेरी दुकान के गार्ड्स भी अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन अंदर का मंजर ही ऐसा था कि वो लोग भी हैरान रह गए थे। उस लड़की की हालत निहायत ही काबिल रहम लग रही थी और वो ज़ारो कतार रो रही थी।
جیسے ہی میرے گارڈز مجھے بچانے کے لیے درمیان میں آنے لگے تو ان لوگوں نے میرے گارڈز پر بھی حملہ کر دیا۔ کوئی مجھے بد کردار کہہ رہا تھا تو کوئی گالی دے رہا تھا۔ غرض کی رات اس پیر میں بد کرداری کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ میری دکان اچانک ہی جیسے جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی، اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لڑکی زیورات اور نوٹوں کی گڈی لے نہ جانے کب فرار ہوگی، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب لوگوں کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو پتہ چلا کہ جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ ہوا ہے وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ شرمندگی سے نظریں چراتے اور اس لڑکی کو برا بھلا کہتے ہوئے ایک ایک کر کے سبھی میری دکان سے نکلتے چلے گئے، لیکن میری حالت زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی اور میرے گارڈز مجھے سنبھال رہے تھے۔ میرے گارڈز نے اس وقت پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ پولیس نے آتے ہی سارا قصہ سنا اور دکان کی CCTV کیمرے چیک کرنا شروع کیے۔ تو سب سے حیرت کی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کسی بھی کیمرے میں لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں لڑکی نے اپنے نقاب کی بڑی حفاظت کی تھی۔ اس نے اپنا حشر برا ہونے کے باوجود بھی اپنے چہرے کو اس طرح سے چھپایا ہوا تھا کہ اسے کسی بھی طور پر پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اور تو اور اس نے جس طرح مجھے استعمال کیا تھا تمام کیمروں میں بھی وہ بے قصوروار نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں کے بجائے میرے ہاتھوں کو استعمال کیا تھا۔ اور جیسے جیسے فوٹیج آگے بڑھ رہی تھی میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کس قدر چالاک تھی۔ لوگوں کے غصے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نوٹوں کی گڈی بھی اٹھا لی تھی اور زیورات کا شاپر بھی لے لیا تھا، لیکن اس نے اپنا نقاب دوبارہ اس طرح سے اپنے چہرے پر ڈال لیا تھا کہ اس کا چہرہ کسی بھی فوٹیج میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والوں نے بھی کافی دفعہ CCTV کیمرہ چیک کیا کہ کسی طرح اس لڑکی کا چہرہ پہچاننے میں آ جائے، مگر وہ لڑکی شاید پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ بات صرف 50 لاکھ کے زیور کی ہوتی تو شاید میں اسے چھوڑ بھی دیتا، مگر اس نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے ہی دیکھا تھا، مگر اب وہ چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا، اور اب میں چاہ کر بھی اس چہرے کو بھول نہیں سکتا تھا۔ اس واقعے کو گزرے کافی دن ہو گئے تھے، مگر وہ واقعہ تو جیسے میرے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے ذہن سے اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میں ہر چہرے میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا اور ناکامی ہونے پر خود پر ہی غصہ کرنے لگتا۔ کمرے میں آج کل نہ جانے کون سا مسئلہ زیر بحث تھا کہ ہر کوئی الجھا ہوا ہی نظر آ رہا تھا۔ ابا اور دادا جان بھی نہ جانے کون سی بات پر بحث میں مشغول رہتے، مگر مجھے ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے کسی معاملے سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا تھا۔ میں سارا دن بس یہی سوچ میں رہتا کہ مجھے کسی بھی طرح بس وہ لڑکی ایک دفعہ مل جائے اور میں اسے ایسے سزا دوں کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں۔ میرے دوستوں کو بھی جب اس بات کی بھنک پڑی تو وہ سب میرا مذاق بنانے لگے کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا، جبکہ میں سالوں سے کاروبار کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے 1 روپیہ بھی کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا، اور وہ لڑکی مجھے 50 لاکھ کا چونا لگا گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میری عزت کا تماشا بھی لگا گئی تھی۔ ایک دن اچانک گھر میں میری شادی کا شور اٹھ گیا تھا کہ میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ اچانک ہی سب کو میری شادی کی فکر کیوں لگ گئی ہے۔ پھر ایک دن ابا نے مجھے حکم سنایا کہ انہوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میں ان کی بات پر دنگ ہی رہ گیا کہ انہوں نے میری مرضی جانے بغیر ہی میری شادی طے کر دی تھی۔ آخر میں نے ابا سے کہا کہ میں ایک بار لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر میرے ابا نہ مانے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے ملاقات کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ جس پر میں نے ابا سے کہا کہ ہمارے خاندان میں نہیں ہے، مگر جس خاندان سے وہ لڑکی آ رہی ہے اس خاندان میں تو ہوگا نا۔ جس پر ابا نے سختی کرتے ہوئے کہا کہ جی نہیں، وہ لڑکی بھی ہمارے خاندان کی ہے۔ ابا کی بات پر میں چونک گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی سبھی لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، تو پھر یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے ابا سے جب اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کوئی صاف جواب نہیں دیا اور کہا کہ شادی کے بعد اس بارے میں سوال کرنا۔ مجبوراً مجھے اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ ویسے ہی میرے باپ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی تھیں، اور میں ابھی تک اپنی دلہن کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میری دلہن کون ہے، اس لیے میں نے کافی دفعہ اپنی ماں سے بھی اس بارے میں جاننے کی کوشش کی اور کہا
کہ اماں کس طرح تو مجھے ایک ہی دفعہ اس لڑکی سے ملوا دو، مگر میری ماں تو میرے ابا کے حکم پر جان دیتی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیں گے، اور پھر اس طرح دلہن کو دیکھے بغیر ہی میری اسے شادی ہو گئی۔ میں دوستوں میں مصروف تھا اور ابھی تک کمرے میں نہیں گیا تھا۔ ہر کوئی میری دلہن کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر میری ماں بھی میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی بنی ہے، اللہ نظریں بد سے محفوظ رکھے اور نسلی بچے کرے۔ ان کی بات سن کر میں تو حیران ہی رہ گیا کہ ہمارے خاندان میں ایسی کون سی لڑکی ہے جو اتنی خوبصورت ہے اور جس سے میں واقف ہی نہیں ہوں۔ پھر میری چھوٹی بہن مجھے کہنے لگی بھیا، بھابھی کی آنکھیں ہی اتنی خوبصورت ہیں کہ کہیں انہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں اپنی چھوٹی بہن کی اس بات پر ہنسنے لگا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ سر گلابوں کے مہکتے کمرے میں میری نئی نویلی دلہن لال رنگ کا شرارہ پہنے میری منتظر بیٹھی تھی۔ میرے دل میں جذبات کا طوفان سر اٹھانے لگا تھا۔ ویسے بھی سب نے مجھ سے میری بیوی کی اتنی تعریفیں کی تھی کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جلدی سے اس کا چہرہ دیکھوں۔ پھر میں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہیں بڑی بڑی بھوری آنکھیں، وہیں سرخ و سفید چہرہ جسے میک اپ کے باوجود بھی پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے مجھے میری نظروں میں ہی گرا دیا تھا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں اسے تک رہا تھا۔ اچانک ہی یہ بے یقینی غصے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میری حالت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ سمجھ گئی کہ میں اسے پہچان گیا ہوں، جس کی وجہ سے پھر وہ کانپنے لگی۔ میں نے فوراً ہی پھر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کر دیا۔ میں اس وقت غصے کی انتہا پر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے نئے رشتے کو لے کر میرے دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے تھے وہ ایک دم سے جیسے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میرا بس چلتا تو میں اسے جلا کر راکھ کر دیتا، جیسے میں لمحہ لمحہ جل رہا تھا۔ میں نے انتہائی سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بڑی ہی کوئی بے شرم لڑکی ہو، تم میری دکان میں چوری کر کے گئی تھی نا؟ تمہارا دل نہیں بھرا جو میرے گھر تک چلی آئی ہو؟ اس دن تو بڑی بے حیائی سے تم نے میرے ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچایا تھا، سارے جہاں میں میرا تماشا بنانے کی کوشش کی تھی، تو پھر آج کیوں میری دلہن بن کر سر جھکائے یہاں بیٹھی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم جیسی چور اور دھوکے باز لڑکی کو کیسے میرے گھر والے میرے یہ پسند کر کے لائی ہیں۔ ابھی اپنے بابا کو بلاتا ہوں اور انہیں تمہارے بارے میں سارا سچ بتاتا ہوں کہ تم وہی لڑکی ہو جس نے ہماری دکان میں نقب لگانے کی کوشش کی تھی اور ان کے بیٹے پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا۔ اتنا کہہ کر میں فوراً ہی غصے سے دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ ایسا نہ کرو بھائی، بہت مہمان ہے، ہم دونوں کی عزت کا تماشا بن جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیرت سے پلٹا اور پھر میں نے اسے بڑے ہی کڑوے لہجے میں کہا کہ عزت کی بات تمہاری زبان پر جچتی نہیں ہے۔ ارے تم تو وہ ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت اتارتی۔ میری باتوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر مجھے ان آنسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ مجھے الٹا وہ آنسو ڈرامہ لگ رہے تھے۔ جب سے اس نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا میں نے ایک ایک دن بڑی مشکل سے کاٹا تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ وہ مجھ سے التجا کرنے لگی کہ اس کا باپ یہ ذلت سہ نہیں پائے گا، اسی لیے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں۔ اس کی بات پر میں بے دردی سے اسے کہنے لگا، جب تمہارے ماں باپ تمہاری تربیت کر رہے تھے تب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک چور اور مکار لڑکی کو بڑا کر رہے ہیں، بلکہ شاید تمہارے ماں باپ کو بھی تم پر شرمندگی ہے جب ہی وہ اس شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ اب کی بار میں اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھا، جس پر اس نے میرے آگے آتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری خاطر نہ سے کم از کم اپنے بیمار چچا کی خاطر ہی رک جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میں بالکل ہی دنگ رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شاید یہ بھی اس کی کوئی نئی چال تھی جو وہ میرے چچا کا نام لے رہی تھی۔ میرے چچا کا ہم سے تعلق ختم ہوئے تو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میں کوئی 8 سال کا تھا جب دادا جان نے چچا جان کو گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی، جبکہ ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ اس لیے دادا جان نے انہیں گھر سے تو نکال ہی دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے
میں نے اپنے چچا کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں ان کا لاڈلا بھتیجا تھا اور ان کی گود میں پل کر بڑا ہوا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اپنی بیوی کی زبان سے اپنے چچا کا نام سن رہا تھا۔ میری بیوی تانیہ زاروں قطار روتے ہوئے بتانے لگی کہ وہ میرے چچا کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے ماں باپ یعنی میرے چچا اور چچی کالج میں ایک ساتھ پڑھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ چچا جانتے تھے کہ دادا جان کبھی بھی خاندان سے باہر نہیں کریں گے ان کی شادی، مگر اس کے باوجود بھی وہ دونوں کالج کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی قسمیں وعدے کرتے رہے۔ ابا نے دادا جان سے دوبارہ سے بات کی، جس پر دادا جان غصے میں آ کر ان سے کہنے لگے کہ وہ کبھی بھی میری ماں کو قبول نہیں کریں گے، جس پر میرے ابا نے اپنا وعدہ نبھانے کی خاطر دادا جان کا گھر چھوڑ دیا اور میری ماں سے شادی کر لی۔ دادا جان کو لگتا تھا کہ میری ماں بھی کسی ایسے ویسے خاندان سے تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میری ماں بھی ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی جب میرے ابا شادی کے کچھ دن بعد امی کو دادا جان سے ملوانے کر لے کر گئے تو انہوں نے میری ماں کو بہت برا بھلا کہا اور ابا جان سے کہہ دیا کہ آئندہ اپنی شکل بھی مجھے نہ دکھانا۔ بابا جان دادا جان کی سرکت کی وجہ سے اتنے دکھی ہوئے کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی بھی اس گھر کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان سے اپنی بیوی کی بےزتی برداشت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر بابا جان ایک سونار کی دکان پر ہی کام کرنے لگے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بچپن سے اسی کام کو کر کے آئے تھے، اس لیے انہوں نے اسی کام کو اپنے لیے چن لیا۔ میرے ماں باپ ایک دوسرے کی سنگت میں نہایت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور پھر ان کی زندگی میں بھی میں شامل ہو گئی۔ میرے آنے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی اور پھر اچانک ہی ایک کار حادثے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بابا کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میری مما کے اچانک انتقال کے بعد میرے بابا کو ایسا صدمہ پہنچا کہ میرے بابا کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ شاید بیمار ہو گئے۔ میری مما تو اب رہی نہیں تھی، مجھے اپنے بابا کو ہر حال میں بچانا تھا، مگر ان کے بہتر علاج کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ میں اپنے دادا جان سے یہ رقم مانگ لوں، مگر میرے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ ان کا دل ایک بار پھر دکھی ہو گیا تھا۔ اس بات کو سوچ کے دادا جان نے میری ماں کو بہت زیادہ بے عزت کیا تھا۔ پھر جب بابا نے مجھے یہاں نہ آنے دیا تو میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں خود ہی یہاں آ کر بغیر کسی کو بتائے اس دکان سے اپنے بابا کا حصہ وصول کر لوں گی، جہاں سے ایک فضول وجہ کی بنا پر میرے بابا سے ان کا حق چھین لیا گیا تھا۔ چونکہ میرے بابا شروع سے ہی سونار کی دکان پر کام کرتے تھے، اسی لیے مجھے سونار کی دکان کے حوالے سے کئی طرح کی معلومات تھیں۔ اس لیے ان معلومات کا استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک بڑا پلان ترتیب دیا اور اپنے بابا کا حصہ وصول کرنے پہنچ گئی۔ میں کوئی چور یا لالچی نہیں تھی، بس اپنے بابا کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے اتنا انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ اور پھر جب میں مشکل سے آپ کی دکان سے زیورات چوری کر کے گھر پہنچی تو میرے بابا کو اس بات کا علم ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے فوراً ہی مجھے سب کچھ واپس کرنے کا کہا۔ شروع میں تو نہیں مانی، کیونکہ میں اس سارے زیورات پر اتنا حق سمجھتی تھی اور آپ کو بدنام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میرے بابا آج تک دکھی تھے۔ مگر پھر بھی میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ جب میرے باپ نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا ہے تو پھر حصے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ اور پھر بابا نے مجھے کہا کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کسی صورت بھی ان چوری کے پیسوں سے نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد پھر بابا نے آپ کے بابا یعنی جو میرے تایا ہیں ان کو فون کر کے ساری تفصیل سے بات بتائی اور میری طرف سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ تایا جان کو جیسے ہی میرے بابا کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً دوڑے چلے آئے اور پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ بیٹی اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم اتنے سالوں تک اپنے بھائی سے غافل رہے۔ بس تم نے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر پھر بھی میں نے آپ کے بابا سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں صرف اپنے ماما کا بدلہ لینا چاہتی تھی، جس پر اب مجھے نہایت ہی افسوس ہے۔ میری اس بات پر تایا نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر تایا نے فوراً ہی میرے بابا کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ میں نے وہ سارا سونا تایا کے حوالے کر دیا تھا، مگر آپ کا غصہ دیکھتے ہوئے تایا جان نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی
اور پھر انہوں نے دادا جان کو ہی میرے بابا کی بیماری کا بتا کر راضی کر لیا۔ دادا جان جب ہم سے ملنے آئے تو انہوں نے آپ کا اور میرا رشتہ بھی طے کر دیا۔ مجھے لگتا تھا شاید آپ مجھے نہیں پہچانیں گے اور میرا بھرم رہ جائے گا۔ میں نے تایا جان سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر آپ نے تو مجھے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا۔ آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے وہ منظور ہوگی، مگر میرے باپ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی آپ باہر جا کر ہنگامہ کریں گے تو اس سب میں میرے باپ کی رسوائی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس طرح نہ کریں۔ میرے بابا اس وقت بھی ہسپتال میں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اتنے دنوں سے گھر میں جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا، مجھ سے اس لیے چھپا کر رکھا گیا تاکہ تانیہ کی عزت میں کوئی کمی نہ آئے۔ میں نے ایک نظر تانیہ کے وجود پر ڈالی کہ وہی لڑکی تھی جس سے کچھ عرصے تک میں نے کافی نفرت کی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ مگر میں اسے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے بھی یہی کہا کہ دیکھو، تم نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، چاہے اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہو۔ میری عزت نفس اس سب میں بہت بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ مجھے تمہیں معاف کرنے میں وقت لگے گا اور یہی تمہاری سزا بھی ہوگی کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم سب گھر والوں کے سامنے صحیح رہنے لگے تھے، مگر کمرے میں آ کر پرائے بن جاتے تھے۔ وہ میرے سارے کام میرے بغیر کہے کر لیتی تھی، مگر پھر بھی مجھے وہ رات آج تک نہیں بھولتی تھی جب اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ مگر ایک دن میں نے جمعے کے خطبے میں سنا تھا کہ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، تو پھر میں نے تانیہ کو معاف کر دیا اور اسے اپنا لیا۔